नैयर ताबां सरनशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सरखेल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अकीदतों, मोहब्बतों और इरादतों का खराज पेश करने के बाद इज़्ज़तों की मसनदों पर जलवागर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े उज़्ज़ाम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मैं और आप ख्वाजा हाफिज सदीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तरफ मंसूब करते हुए ये जो आज की मजलिस रखी गई है, उसमें हम लोग जमा होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने कई एक नातें सुनी, कारी गुलाम यासीन साहब काफ़ी देर से पढ़ रहे थे। अब जो वक्त हो गया है जिसमें मैं आपके सामने बैठा हूं, यकीनन आप लोग भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्दी से जो है वो प्रोग्राम ख़त्म हो, फातिहा लगे, हम लोग लंगर खाएं और वापस चले जाएं। उमूमन हम लोगों ने कुछ चीज़ें रस्मन बना रखी होती हैं, जिस एतबार से चीज़ें हम लोग सोच रहे होते हैं, फिर उसी एतबार से चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने ये सोच रखा होता है कि उमूमन 12:30-1 बजे जाएंगे, 1-1:30 बजे फातिहा होगी, घंटा भर शरीक होंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और जो साहिब खाना है चचा सईद कमाल शाह, उन्होंने भी इस हिसाब से प्रोग्राम रखा है, भाई आप लोग जितने लेट आओगे हम फातिहा को उतना पीछे खींच देंगे। अब आप अगर टाइम से आए होते तो 11:30-12 बजे तक जो है वो प्रोग्राम पूरा हो जाना था, लेकिन आप 12 बजे बाद अगर आना स्टार्ट करेंगे तो वो जाहिर सी बात है 2 बजे तक जो है वो प्रोग्राम जाएगा। गर्मी है, दोपहर का वक्त है, ज्यादा वक्त में आपका नहीं लेना चाहता, आपको बिठाऊं धूप के अंदर, आप लोग पहले ही जो है वो धूप के अंदर बैठे हुए हैं। अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं उससे पेशतर आप हजरात से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो, ये बीच में जगह खाली पड़ी है, इसमें आप आगे तशरीफ ले आए, क्योंकि अभी भी कुछ हजरात फातिहा का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है उस टाइम पे फातिहा के टाइम पे 10 मिनट पहले पहुंचेंगे तो फिर पीछे आके खड़े हो जाएंगे, उनको जगह मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो आगे वाली जगह पड़ी है, आप इस जगह को जो है वो पूरा कर लें और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आप जरा से बड़ी सिंपल आसान जुबान के अंदर बातें करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा ताकि कुछ दीन की बातें हम लोग सुने तो उस पे अमल की भी कोशिश कर सकें। उसमें आने के भी कुछ मकासिद होते हैं, उसमें हम लोग इसलिए नहीं आया करें कि खाली लंगर खा के आ जाएंगे, वो हमें कहीं पे भी मिल सकता है। अब आए ऐसे बुजुर्गान दीन की जिंदगियां जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत करते हुए गुजरी हैं, तो ऐसी नेक मजलिसों में आए तो कोशिश ये किया करें कि कुछ दीन की बातें अगर हम सुनेंगे तो उसके ऊपर हम लोग अमल करें तो हमारी आखिरत बेहतर हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कल क़यामत के दिन भी बंदे से पूछा जाना है। और मैं प्लान तो पूरा एकदम लेके आया था कि मैं तसव्वुफ के ऊपर और औलिया किराम की जितनी भी किस्में होती हैं उसके ऊपर तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन वक्त उस चीज की इजाजत नहीं देता, वक्त बहुत जो है वो ताखीर हो चुकी है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि ये तसव्वुफ जिसे सूफीइज्म कहते हैं, हमारे यहाँ पे उमूमन आज तो हर किसी को सूफी कह दिया जाता है। कोई भी लट्टें लंबी रखी हुई हो, गले के अंदर अगर बड़ी वाली तस्बीह के वो दाने डाल के डाल रखे हो उसने, हम लोग जाते हैं कोई इधर शक्करबार, ये एक दरगाह है, कोई कुछ उधर जाते हैं तो कुछ अजमेर शरीफ जाते हैं, तो वहां पे कुछ लोग आप लोगों को मिले होंगे तो इस तरीके से हालत में जो है वो घूम रहे होते हैं, धुनी जला रखी होती है, चक्कर खा रहे होते हैं। हम लोगों के जहन के अंदर वो एक सूरत बैठी हुई होती है कि हाँ सूफी जो होता है अल्लाह वाला वो ऐसा होता है। हालांकि अगर हम कुरान पढ़ें, अगर हम हदीस पढ़ें, अगर हम हमारी पुरानी असलाफ की किताबें पढ़ें
تو صوفیزم کا یہ نقشہ ہمیں نہیں ملے گا. صوفیزم جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ کچھ صوفیز دیکھا ہوگا، جو توسا شریف والے چاہے حافظ سعید الدین صاحب ہو، ان سے پہلے والے تو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اللہ بخش صاحب، اور اس سے پہلے جو خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی، ان کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ بہت پہلے تھا، تو اس عمر کا کوئی بھی بزرگ نہیں ہے. ان میں اس طریقے کے کوئی بھی ڈرامے، کسی بھی طریقے کا دکھاوا، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. سادہ سمپل زندگی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہوئے ان صوفیاء کرام کی زندگیاں گزری ہیں. اچھا، جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا، اس کے اندر بہت لمبی بحث ہوئی ہے تصوف کے اندر کہ یہ تصوف کا لفظ آیا کس چیز سے. بہت سارے علماء کرام نے اس کے اوپر بحث کی تو بتایا کہ تصوف جو ہے یہ صوف سے آیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اون. اگر کسی نے اس ٹائم کے اندر جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا تو وہ اونی لباس پہن کے رکھتے تھے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کیا کرتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. تو کسی نے ان کو اس اون، صوف کیونکہ عربی کے اندر اون کو بولتے ہیں، تو اس طرف جو ہے وہ ان کو پکارا جب وہ نام لے کے، تو اس سے ان کا نام جو ہے وہ صوفی پڑ گیا. اور صوفی جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے سے، اگر اولیاء کرام کے ٹائم سے آپ دیکھیں تو سیدنا امام حسن بصری یہ تابعی ہیں. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلے صوفی ہیں صحابہ کے بعد، ورنہ تو صحابہ کی پوروں کی اگر آپ زندگی دیکھیں، چاہے ابو بکر صدیق کو لے لیں، چاہے حضرت عمر کو لے لیں، چاہے حضرت عثمان، چاہے حضرت علی المرتضیٰ کو لے لیں، تو ان کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا کہ زہد اور تقوی کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان کی زندگیاں گزری ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، کھڑے ہو جاتے تھے رکعت کے اندر، اگر پنڈلی کے اندر تیر لگا ہوا ہے، اگر کوئی ویسے نکالتا تھا تو درد ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہو جائیں تب ان کا تیر نکال لینا، تو تیر جب نماز میں کھڑے ہوتے نکال لیا جاتا، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بندہ اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول اور اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وہ تیر پنڈلی کے اندر جو پیوست ہو گیا اس کو کھینچ کے نکالنے آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. صوفیزم یہ تھا کہ اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر اتنا ہو کہ اللہ کے علاوہ باقی کوئی بھی خوف بندے کے دل کے اندر سرایت نہ کرے. خوف سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں تو ایک دن پیڑ پہ بیٹھی ہوئی چڑیا کو دیکھا، اور چڑیا کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، اور جو ہے چڑیا کو مخاطب کر کے کہنے لگے، چڑیا تو بڑی موج میں ہے، تو جدھر چاہتی ہے اڑ سکتی ہے، جس ٹہنی پہ چاہے بیٹھ سکتی ہے، پھنسے تو ہم ہیں جن کا کل قیامت کے دن حساب ہونا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ کا وہ پہلا طالب علم جنہوں نے اپنی جان تک حضور کے اوپر قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے، جنہوں نے اپنا مال بھی حضور کے لیے جو ہے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا کسی کے مال نے نہیں دیا. جب بھی ضرورت پڑتی تھی جو ہے لا کے سب سے پہلے مال حضور کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. اور یہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو حضور نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی ہے. کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عوام اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں، 10 صحابہ کرام کو حضور نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی. یعنی اللہ کے نبی ان کو دنیا کے اندر وی آئی پی جو ہے وہ ٹکٹ دے رہے ہیں جنت کا، آپ جنتی ہیں. جب حضور کسی چیز کا سرٹیفکیٹ دے دیں اس کے بعد تو وہ چیز کنفرم ہے. اس کے باوجود ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چڑیا کو پیڑ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں کہ تو بڑی موج میں ہے، تیرا تو کوئی حساب نہیں ہونا ہے، حساب تو ہمارا ہونا ہے، پھنسے تو ہم لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. یہ تھا وہ اللہ کے نیک بندوں کو. تو یہ حضور ہی کے دور سے جو ہے یہ صوفیزم چلا آ رہا ہے. سمپل لفظوں میں آپ کو بتاؤں صوفیزم کس کو کہتے ہیں؟ بندہ جو ہے وہ سمپل انداز کے اندر جہاں پہ بھی رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، جب بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا رہے اور اس کے حضور سے سچی محبت کرتا ہوا رہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے دور رہے اور اپنے دل کا تعلق رب کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رکھے.
وہ ہے صوفی۔ اب اس کے علاوہ چاہے کتنی چیزیں جو ہے وہ دکھاوے کے اندر آتی ہوں، آج کل جو صوفیزم ہے پھر یہ چلتا چلتا جو ہے وہ پروان چڑھتا گیا، پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، پھر الگ الگ طریقے نکلے۔ آج آپ دیکھتے ہیں عرب میں بھی جائیں گے تو کہیں پہ آپ کو طریقہ رفاعیہ ملے گا، کہیں پہ طریقہ قادریہ ملے گا جو حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کہیں پہ طریقہ شاذلیہ ملے گا جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ الگ الگ آپ کو طریقے ملیں گے کہ وہ بزرگان دین جنہوں نے ایک خانقاہ کو مختص کیا اور پھر اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کی خدمت کی اور اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی کے اندر تپایا، تو اب ان کے جو ماننے والے تھے ان کے نام سے پھر ایک طریقہ نکلا، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے طریقہ قادریہ، اور حضور غریب نواز کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ پھر وجود میں آیا۔ یہ سلاسل چلتے رہے اور جو ہے صوفی ازم کا پرموٹ ہوتا رہا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اس دائرے کے اندر داخل ہوتے رہے۔ صرف ان کا واحد مقصد ہوتا تھا کہ بندے کو اپنے سلسلے میں داخل کرو اور داخل کرنے کے بعد اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دو۔ اپنا مفاد کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کو لاؤ بٹھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت اس کے سینے کے اندر انڈیل دو۔ اب جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو گیا تو وہ دنیا کی جتنی بھی برائیاں اس سے دور ہو جاتا تھا۔ تو یہ پہلی صدی ہجری میں دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑے اچھے کے ساتھ دن بہ دن اس میں زیادتی ہوتی گئی۔ صوفیزم بڑا اچھے سے دنیا کے اندر پھیلا اور جو ہے وہ بیت المقدس جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا تو اس کے اندر روایتوں میں آتا آدھے سے زیادہ جو مجاہدین تھے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی درسگاہ کے پڑے ہوئے تھے، جو ہے وہ فلسطین کے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوئے۔ پھر یہ جب سن 8 ہجری آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ تصوف کا انحطاط شروع ہوا۔ انحطاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے فروڈ بازیاں اس کے اندر جو ہے وہ شروع ہونے لگ گئی، اور پھر جو ہے وہ جس طریقے سے آج کے دور کے اندر کچھ لوگ دکھاوے کے صوفی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اس جو صوفیزم تھا اس کو آگے بڑھایا نہیں بلکہ اس کو دھیرے دھیرے جو ہے وہ کمزور کرتے چلے گئے۔ ہم بھی ہیں آج بزرگان دین کے نام پہ دم بھرنے والے، ان کی محبتوں کا دعویٰ رکھنے والے، کسی نہ کسی پیر سے ہم لوگ مرید ہیں، لیکن ہم لوگ ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ 100 میں سے 5% بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے سچی بات۔ چاہے سلسلہ چشتیہ سے مرید ہوں، چاہے ہم لوگ کسی بھی سلسلے سے ہوں، ہمارا سسٹم صرف رہ گیا ہے عرسوں میں جا کے لنگر کھانے تک ہم لوگ محدود رہ گئے، باقی جو ان بزرگان دین کا جو طریقہ تھا وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور غریب نواز کے یہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، ہر چھٹی کو جاتے ہیں، ان کی زندگی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا عبادت کا معمول یہ تھا کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال تک ہم لوگ حضور غریب نواز سے محبت کا جو ہے وہ دم بھرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہم لوگ 11ویں شریف میں ہمیشہ دیگ پکاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں پکائیں، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا رشتہ یہ تھا، خود بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ دیا کرتا۔ ابھی رمضان گزرا ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے قرآن پڑھا؟ پورے سال کبھی جو ہے وہ اس میں سے ہم لوگ گردے نہیں اتارتے۔ ایک بات دھیان رکھیں ہمیشہ، اعمال بندے کو اپنے اپنے کام آنے قبر کے اندر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، مخاطب ایمان والوں کو کیا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے، یعنی قیامت کی، قبر کی اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم نے کیا بھیج رکھا آگے؟ چگلیاں، غیبتیں، حسد، لڑائیاں، ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات، ایک دوسرے کا جو ہے وہ بیٹھ کے چوکوں اور چوراہوں پہ جو ہے وہ ان کی برائیاں کرنا۔
چوریاں کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے اکٹھی کر رکھی ہیں، جو ہم لوگوں نے آگے بھیج رکھی ہیں۔ اب بندہ جو چیز آگے بھیجے گا وہی اس کو وہاں پہ نامہ اعمال میں ملنی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے، ایک بندہ نہیں، ہر ایک بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کچھ آگے بھیج رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے ڈرو، پھر کہا اللہ سے ڈرو، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بے خبر ہے تمہارے کرتوتوں سے، کہیں پہ بھی کرو، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، کھیت میں کرو، جہاں پہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو، اچھا برا جو بھی کر رہے ہو، تمہارا رب ان ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ ایک دور میں ملتے تھے بزرگان دین، ملتے تھے، آج تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ اور مجھے تو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر افسوس ہوتا ہے، آپ لوگ عوام لوگ آئے بیٹھے ہیں، گراؤنڈ کے اندر رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں مجھے پتہ رہتی ہیں۔ ایسے کئی ایک لوگوں کو میں جانتا ہوں، مجمع میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کوئی للہ پڑھتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جس قوم کی حالت یوں، میں اس دن سوچ رہا تھا، ناگور شریف گیا تب میں سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ جو پیدا ہوا اسلام کے اندر، جس کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس کو ادر جگہ سے آ کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ پیدائشی مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، 60 سال 70 سال اس نے زندگی گزاری، اور جب وہ 60 سال کی عمر میں مرا ہے تو اس کو سوائے کلمے کے اور کچھ نہیں آ رہا ہے، اور وہ بھی ڈھنگ سے نہیں آ رہا ہے۔ یعنی اندازہ لگائے، ہر بندہ سوچے کہ کلمہ بھی اس کو ڈھنگ سے نہیں آیا، باقی فرائض تو دور کی بات ہے جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، وہ چیزیں تو اس نے کبھی تال میل ہی نہیں رکھا ان کے ساتھ، تو کبھی جمعہ پڑھا تو پڑھا، مشکل سے نہیں تو نہیں پڑھا، نمازیں تو بہت دور کی بات ہے۔ کلمہ جس کو ڈھنگ سے نہیں آ رہا ہے اور وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا ہے، آپ اندازہ لگاؤ وہ بندہ جا کے قبر میں، حشر میں رب کے سامنے کیا منہ دکھائے گا۔ دنیا کے اندر رب نے اس کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ صرف کلمہ ہی ڈھنگ سے نہ پڑھے، اور ساری زندگی جو ہے اسی تگ و دو کے اندر لگا رہے کہ ادھر سے اکٹھا کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ہاں آپ مکان بنائیں، آپ زمین کریں، پلاٹ کریں، دکانیں بنائیں، تجارت کریں، سارا کچھ کریں، انبیاء کرام نے بھی کیا ہے ساری چیزیں، انبیاء کرام نے بھی بکریوں کی، کپڑوں کی تجارت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے خود کے یہاں کپڑے کی میل تھی بہت بڑی، جس میں 500 کاریگر کام کیا کرتے تھے۔ تجارت کریں، لیکن جو چیزیں اللہ نے بندے کے اوپر فرض کی ہیں، بندہ کم سے کم ان کو تو ادا کرے، ان کو تو کم سے کم ادا کرے، تاکہ کل جو ہے وہ قبر کے اندر جائے تو بندہ جواب تو دے سکے۔ اس طریقے سے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا، کوئی یہ کہ نہیں سانو تو پتہ ہی کون ہے۔ اور میں اس سے بھی حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے تو الحمدللہ بزرگان دین سے جڑے رہے تو یہ چیز کافی حد تک بہتر ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو دمامی سماج جو ہوتا ہے، جن کو اپنے یہاں پہ سیدھی زبان میں میراثی بولتے ہیں، اچھے خاصے تعداد میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بھی بتوں کے نام پہ بکرے کر رہے ہیں، کوئی بھیرو جی کے نام پہ، کوئی اس کے نام پہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، اور ان کا اس کے اوپر یقین ہے پورا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کو کوئی نقصان ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ اور میں رات بیٹھا تھا ان کے درمیان، وہ ساری چیزیں بتا رہے تھے کہ ان کا عالم یہ رہتا ہے کہ پھر وہ بکرا کرتے ہیں، پھر حتیٰ کہ آپ سوچو اتنی زیادہ ہماری قوم کے اندر جہالت، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ شراب کی بوتل بھی ایک رکھتے ہیں، وہ پھر کسی کو دیتے ہیں کہ یہ لو، اگر آپ خود نہیں پی رہا ہے تو کسی اور کو پینے کے لیے دے دے گا۔ عورت کا وہ پلو باندھ کے پھر جو ہے وہ 7 پیڑ کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، اور وہ بدھ کے نام پہ بکرا کر کے خود بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ آج کے اس دور میں اگر قوم کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس کی حالت یہ ہے، جو کھلے عام اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ کیا انجام ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہر بندے سے جو ہے وہ جو جانتا ہے صحیح بات اور کسی کو نہیں پہنچا جو ہے وہ پہنچاتا، کسی کو صحیح بات نہیں بتاتا، اس سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ چیز غلط ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر بندہ جائے کوئی بات نہیں حضرت،
انجان بن کے رہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، حضرت میں جا کے کھا کے آ گیا۔ اچھے خاصے مسلمان ہیں جو ان کا وہ جو بکرا کرے اس میں جا کے کھا کے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت چاول بہت اچھے بنے ہوئے تھے، کھا کے آ گئے۔ اندازہ لگاؤ آج اتنی زیادہ گراوٹ ہمارے ایمان کے اندر آ گئی ہے کہ تب بھی ہمارا دل خوف خدا سے لرزتا ہے ہی نہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم لوگ اتنے زیادہ بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے لیے حالات دن بدن بڑے پرفتن ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے ہم لوگ جس طریقے سے قیامت کے قریب ہو رہے ہیں اسی طریقے سے نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور قومیں جس طریقے سے ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو گھیر لو اور ان کو جو ہے وہ ختم کرو۔ آپ روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم لوگ آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک حضور کی حدیث سنے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت میری امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ ادر کمیونٹی، ادر قومیں ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور وہ قومیں اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یا بھوکے کسی کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بندہ کہنے لگا، حضور کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ یعنی ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہوگی اس دن؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تم لوگ اس دن بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جو دوسری قومیں ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے ہم لوگ کبھی دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں یا پھر کہیں پہ لیٹ ہو جائے، 500 بندوں کا کھانا بنا اور 1000 لوگ آ جائیں، اور پھر کھانا 1 گھنٹہ لیٹ کھلے تو شروع والے 15 منٹ میں جس طریقے سے وہ سارے برتن صاف ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی روٹی اٹھا کے لے گیا، کوئی سبزی لے گیا، کوئی پکوڑے لے گیا، کوئی مٹھائیاں لے گیا، اور 15 منٹ کے بعد گھر والے کے جو ہے وہ ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، یار کھانا تو ختم ہو گیا، یہ قوم 500 بلائے تھے ہم نے، یہ تو 1000 آ گئے۔ تو کہا وہی سچویشن کہ جس طریقے سے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طریقے سے قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ یہ حضور کی حدیث کا ایک ایک لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی۔ کہا حضور ہم لوگ اس دن کم ہوں گے؟ کہا نہ، کم تو نہیں ہوگے، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہو۔ یہ حالات ہم لوگ آج جب دیکھتے ہیں تو یہ وہی حالات ہیں جو حضور نے اس آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ ایک ایک بات حضور کی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ تو کہا پھر حضور ریزن کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا کہ اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب، تمہارا خوف نکال دے گا، ڈر جو ہے ان کے دلوں کے اندر سے تمہارا ختم ہو جائے گا، اور تمہارا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور تمہاری حالت جس طریقے سے پانی کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، غصہ السیل حدیث کے اندر لفظ آیا، وہ جھاگ جو پانی کے ہوتے ہیں اس طریقے سے تمہاری کنڈیشن ہو جائے گی۔ ان جھاگ کو ادھر لکڑی سے بھی ادھر ادھر کرو تو ادھر ہو جاتے ہیں، تمہاری حالت اس طریقے سے ہوگی، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن بیٹھ جائے گا۔ کہا حضور وہن کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی اور موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی۔ دنیا ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ موت ناپسندیدہ لگنے لگ گئی ہے۔ موت کے نام سے گھبرا جاتے ہیں منٹ میں، اور حالانکہ پتہ ہے کہ ایک یہی چیز ہے جو یقینی ہے۔ زندگی تو دھوکہ ہے لیکن موت یہ یقینی ہے، کوئی بھی بندہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور پھر موت کی ناپسندیدگی، یہ جب تمہاری طبیعتوں میں آ جائے گی، اس کو وہن کہتے ہیں، اس دن سے تمہاری بربادی سٹارٹ ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا، نہ آپ نے مجھے دینا ہے، ہم لوگ یہ چیز اپنے سینوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے اندر اتر کے غور و فکر کر کے دیکھیں کہ دنیا کی محبت میں ہم لوگ کتنے غرق ہو گئے۔ نام اور جو ہے وہ اپنے ترا جو ہے وہ پگڑی والا، اس کو اونچا کرنے کے لیے کتنا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اور کتنا کچھ خرچہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ وہی اگر دین کے معاملات پہ ہمیں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمارا بینک بیلنس کمزور پڑنے لگ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی شادیوں پہ 50 لاکھ 60 لاکھ بھی اگر دکھاوے کے لیے 8-10 مٹھائیاں بھی کرنی پڑے، اچھا کچھ کرنا پڑے، ہم لوگ کرتے ہیں،
کہ زمین تھوڑی بیچنی پڑے کر لیتے ہیں، لیکن وہی اگر ہمارے محلے میں گاؤں دیہات میں اگر پتہ لگے کوئی غریب کی بچی ہے، اس کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو جہیز دلا دیں، کسی کو کوئی کام کر دیں، تو اس وقت ہماری جیب سے 500 روپے بھی نہیں نکلتے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دکھاوے کا معاملہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ دکھاوے کے لیے بندہ جو ہے وہ پیسے اتنے انڈیل دے گا، لیکن جہاں پہ تعریف نہیں مل رہی ہے، جہاں پہ واہ واہی نہیں مل رہی ہے، وہاں پہ بندہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا، وہاں پہ خرچ نہیں کرے گا۔ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، اس کو وہن کہتے ہیں، اور یہ آج ہمارے سینوں کے اندر بیٹھ چکی ہے۔ اس میں ہم لوگ بہت جاتے ہیں، یہاں پہ ہر سال آتے ہیں، لیکن حافظ سعید الدین صاحب کی زندگی پڑھیں، خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی کی زندگی کو پڑھیں۔ آج دنیا ان کو ایسے ہی تھوڑی یاد رکھ رہی ہے، ہمیں تو کوئی یاد نہیں رکھتا، ہماری تو سکی اولاد ہمیں یاد نہیں رکھے گی، وہ تو قبر میں دفنانے کے 40 دن بھی نہیں ہوں گے کہ بھول جائیں گے، قبر کا نشان بھی بھول جائیں گے۔ اگر جب تک نیم پلیٹ لگا دی تو ٹھیک ہے، کوئی آ کے پڑھ لے گا، ورنہ جو ہے وہ سال میں بھی کبھی کبھار جو ہے کوئی فاتحہ پڑھایا تو پڑھایا، ورنہ وہ بھی نہیں جائے گا۔ تو نام انہی کا باقی رہے گا جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ ڈالا ہوگا۔ بزرگان دین کا نام آج اسی لیے باقی ہے کہ انہوں نے سارا جاہ و جلال، دنیاوی عزتیں، سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر لگائے رکھا۔ ان کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑے، انہوں نے غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ دغا نہیں کیا، کسی کے ساتھ غلط ویوہار نہیں کیا۔ ان کی زندگی لوگوں کے لیے آئینے کی طرح تھی جس میں لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، لوگ بھی پھر اسی حساب سے ہیں، پھر جو ہے صوفیزم بھی ہمیں اسی ٹائپ کا مل رہا ہے، اور پھر ہماری ذہنیت بھی اسی ٹائپ کی بن گئی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں جو زیادہ دن نہیں نہائے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جس کی حالت ایسی ہو گئی ہو، جس کے جو ہے وہ چیرڑے بندے ہوئے ہوں بالوں کے اندر، وہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے۔ وہ پہنچا ہوا نہیں، وہ صبح شام جو چلم کے اندر لگا کے گانجا پھونک رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، آپ لوگ جائیں اجمیر چلے جائیں وہاں پہ جا کے یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ ڈانس کرنا، یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ ہم لوگ ان ساری غلط چیزوں سے نکلے اور جو صحیح بزرگان دین ہیں ان کے نقش قدم پہ آئیں۔ اور سب سے اہم ضرورت ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں۔ آج جس طریقے سے پرفتن دور ہے اور طریقے کے نئے طریقے کے فتنے اٹھتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے، اور جس طریقے کے فتنے اٹھ رہے ہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ بندہ کدھر بھی چلا جا رہا ہے۔ نوجوان یوتھ جو ہے وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ شہر بیکانیر کے اندر جو ہے وہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان بچے ہیں، مسلم بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، کئی ایک نوجوان بچے ارتداد کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ کو تو یہ لفظ ایک دم عجیب سا لگ رہا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ارتداد کس کو بولتے ہیں۔ مرتد ہو گئے ہیں، یعنی اسلام کو چھوڑ کے جو ہے وہ کفر کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ نئے فتنے، دین کا سمجھ نہیں ہونا، دین کے بارے میں جانکاری نہیں ہونی، تو کوئی بھی ان کو بیکار ہے، اس کے بہکاوے میں آ کے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو ہر بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بھی دھیان رکھے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے اس کی رعیت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کی اولاد کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے ایمان کی بھی، ان کے عقیدے کی بھی، ان کی جو ہے وہ عصمتوں کی بھی، ان کی عزتوں کی بھی، اور ان کے مستقبل کی آپ حفاظت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو دین کا صحیح سبق پڑھائیں۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم نے کما کے ڈال دیا گھر پہ، اب اولاد کھا رہی ہے، صبح شام رات میں کہاں رہ رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور مسلم بچیوں کے اندر بھی جس طریقے سے جو ہے وہ ارتداد کا مسئلہ پھیل رہا ہے، آپ لوگ کوئی انجان نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ پہلے بھی میں چھترگڑھے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک دو جگہ اور بھی میں نے ذکر کیا تھا، آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری بچیاں جس طریقے سے غیروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں اور اپنا مذہب بھی چھوڑ رہی ہیں اور ماں باپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں، تو وہ آگ دھیرے دھیرے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔
एक दो गांव से होते हुए कई गांवों में पहुंच चुकी है। पहले शहरों में थी, अब गांव में। तो अब जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है ना, तो फर्स्ट बार में जो है वो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब वो अगर पटरी पकड़ ले कोई भी चीज, तो वो फिर बड़ी तेजी के साथ फैलती है। तो ये बंदा कोई भी आंखें बंद करके नहीं रहे कि ये तो फुला गांव का मसला है, फुला की बच्ची मुर्तद हो गई, अपने को क्या है। नहीं, आप अपना घर भी संभालें, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने पड़ोसियों को, आप उनकी जो बच्चियां, उन पे भी नजर रखें, अपनी बच्चियों पे भी नजर रखें। और सबसे बेहतरीन तरीका उसका यह है कि उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको कुरान और हदीस का सही इल्म दें। गूंगे बन के ना रहें कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, पीर साईं तुसा जानो, तोड़ा काम जाने। हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी समझे। हमारे यहाँ पे पहले होते थे, लोग होते थे जो पूरे जो है वो मुआशरे का जो है वो, अकेला बंदा कोई भी फैसला कर दिया तो फैसला